अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। संडे एपिसोड हो गया लेट, लेकिन ये आप लोगों को शायद 10 बज रहे हैं तब ये मिल रहा होगा आपको। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, बीच बीच में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। पहला सवाल जो मेरे सामने है वो देव ने पूछा है और ये लिखते हैं कि मैं फिर संडे कमेंट बॉक्स एपिसोड देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट नहीं करूँगा सवाल का, क्योंकि जवाब नहीं मिलता है। जिस दिन मेरा कमेंट लेके पूछा जाएगा कि क्या सवाल है पूछो, उस दिन मैं सवाल करूँगा। तो भाई आपका कमेंट नहीं लिया जा रहा था, आप नाराज़ हो गए और आपने सवाल करना छोड़ दिया, बस कमेंट करना शुरू कर दिया। तो आपका कमेंट तो ले लिया गया, लेकिन अब आप सवाल करोगे तो वो सवाल पता नहीं कब लिया जाएगा। जब तक वो सवाल का नंबर आएगा तो फिर आप यही कमेंट करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए नाराज़गी के इज़हार के साथ साथ अपना सवाल भी साथ में शामिल कर दिया करें, ताकि वो सवाल भी ऐड हो जाए। चलिए नाराज़गी दूर कीजिए आप, और ये रोने धोने के जो इमोजीज़ आपने लगा के भेजे हैं इसके लिए एक मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए कि आपका कमेंट लेने में देर हो गई। अब सवालात इतने होते हैं कि अगर रोज़ाना भी मैं 2-3 घंटे का एपिसोड रिकॉर्ड करूं डेली एपिसोड के नाम से, तो भी जो है वो सारे सवालात कवर नहीं हो पाएंगे। अगला सवाल यूज़र कहते हैं, मेरी शादी है इस महीने में, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निकाह से पहले कुछ दुआ करना चाहिए और ससुराल में पहला कदम रखें तब कोई दुआ पढ़नी चाहिए। निकाह के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह लंबी उम्र अता करे। सबसे पहले तो आपके लिए दुआ, और जो रिश्ते से आप जुड़ रही हैं उसमें बरकत के लिए दुआ। देखिए, निकाह से पहले अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सारा मामला आफ़ियत के साथ कंप्लीट फरमाए, है ना। अल्लाह से दुआ कीजिए, और इसके लिए यही है कि रोज़ाना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अपनी एक नई ज़िंदगी जो आपकी शुरू होने जा रही है शादी के बाद की ज़िंदगी, उसके लिए अल्लाह से दुआ करें। ससुराल में आपको क्या पढ़ना है? ससुराल में पढ़ना तो नहीं है, लेकिन करना ज़रूर है। सबसे पहली बात, खामोशी इख्तियार किए रहना है। नई नई ससुराल होती है और बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं और तबीयत के ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस वक्त ख़वातीन और हमारी लड़कियां जो है ना, वो एकदम से कुछ न कुछ मुंह से बोल जाती हैं, जवाब दे जाती हैं, ख्वाहिशात का इजहार कर जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ससुराल में जाके खूब अल्लाह की इबादत का एहतमाम कीजिए, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कीजिए। और अभी 3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी खामोशी के फ़ायदे, तो खामोश मिजाजी को इख्तियार कीजिए तकरीबन तब तक के लिए जब तक कि वो आपको ना समझ जाएं और आप उनको ना समझ जाएं, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो निकाह के सिलसिले में मैंने आपसे कही हैं। अगला सवाल अफजाल अंसारी कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं पूछना चाहती हूँ कि नहा कर क्या कपड़े खड़े होकर पहन सकते हैं या बैठ कर पहनना चाहिए? अगर बैठने की जगह है तो अदब तो यही है कि बैठकर कपड़े चेंज किए जाएं, लेकिन अदब का मतलब होता है कि अगर वो चीज़ ईज़िली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बैठकर कपड़े चेंज करने की जगह ही नहीं है तो फिर आप खड़े होकर भी कपड़े चेंज कर सकते हैं। फौजिया सिद्दीकी ये कहती हैं, मुफ्ती साहब क्या हम मेहंदी लगाकर नमाज अदा कर सकते हैं इशारों से? मेहंदी गीली हो अगर वज़ू बनाकर मेहंदी लगा लें हम, फिर नमाज के वक्त नमाज अदा कर लें। देखो सवाल तो आपको बहुत अच्छा है। मेहंदी अगर गीली हो तो इशारों से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मेहंदी आप लगाओ ऐसे टाइम पे कि नमाज का वक्त आते आते मेहंदी सूख जाए। आप फजर के बाद लगाओ, फजर के बाद से लेकर ज़ोहर तक का टाइम इतना बड़ा टाइम है कि मेहंदी सूख भी जाएगी, रच भी जाएगी और सारी नमाज़ों का एहतमाम भी हो जाएगा। तो अब आप मेहंदी लगा रही हो असर के बाद, फिर आ गया मगरिब का टाइम, तो या फिर इशा के बाद लगाओ डायरेक्ट, फिर इशा के बाद से लेकर फजर का टाइम है, या ज़ोहर के बाद भी लगा लो तो ज़ोहर के बाद से असर तक में 2.5-3 घंटे मिल जाते हैं। लेकिन मेहंदी अगर गीली हो तो इशारों से नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नियत तो आपको पूरी ही बांधनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ अगर आपने मेहंदी लगाने से पहले वज़ू कर लिया है तो आपका वज़ू है, मेहंदी आपके हाथों में लगी हुई है और अगर गीली है तो आप नमाज़ पढ़ सकती हो। ठीक है, लेकिन इशारों से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, चलिए फ़रहीन शेख ये पूछती हैं, एडमिन साहब मेरे भी सवाल ले लो, क्या जल्दी शादी के लिए कोई वजीफ़ा है? क्योंकि फ़ितनों का ज़माना है
اور مجھے نہیں پڑھنا ان سب فتنوں میں، پلیز ٹیل می سم تھنگ۔ ٹیل می سم تھنگ تو آپ کو یہی بتایا جا سکتا ہے کہ جلدی شادی کا وظیفہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو سمیٹو آپ سب سے پہلے تو۔ دیر میں شادیوں کی وجہ یہی ہے کہ رشتے دیکھتے دیکھتے سالوں گزر جاتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چونکہ اگر لڑکا ہے تو اسے افلاطون پھر دلہن بھی چاہیے، لڑکی اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہی ہوتی ہے تو اس کو لڑکا بھی افلاطون چاہیے۔ تو دقت یہی ہے کہ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا ہے تو اس کو بھی افلاطون دیکھنا ہے، اب افلاطون کوئی آتا نہیں ہے سمجھ میں، تو اسی چکر میں پھر جو ہے نا وہ سالوں سال نکل جاتے ہیں۔ 25 سال کی عمر ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے ذرا اور اچھا یا اپنی ٹکر کا، اور چونکہ ہم ہیں اگر 19، لیکن آج کل اپنے آپ کو 19 سمجھتا کون ہے، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ہیرو، تو اس کو بھی پھر ہیروئن چاہیے ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم اپنی خواہش کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میچنگ کو کرتے کرتے جو ہے نا ہماری عمر ہو جاتی ہے 30، اور جب ہم 30 میں پہنچتے ہیں تو پھر 25 کی عمر میں جو ہمارے پاس رشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہم اس پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کاش یار وہی کر لیا ہوتا۔ صرف اسی افسوس کرنے میں جو ہے عمر نکل جاتی ہے اور شادی میں دیر ہوتی ہے۔ تو اپنی خواہشات کو آپ سمیٹیے، جو ضروری چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی بنیاد پر شادی کی جائے، دینداری کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر نکاح کیا جائے۔ تو آپ یہ اگر دیکھو گی اخلاق کی بنیاد پر نکاح، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لڑکا کماتا نہیں ہے، بھائی خرچہ اٹھا سکتا ہے، کافی ہے۔ لڑکے کی عادتیں بہت اچھی ہیں، بس کافی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا کتنے منزلہ مکان بنا ہوا ہے، اس کی جاب کتنی ہے، اور اس کا کاروبار کیسا ہے، کیا اس کے پاس الگ گھر بھی ہے، جوائنٹ فیملی تو نہیں ہے، اس کے فیملی ممبرز کتنے ہیں۔ ساری چیزوں کو ہم پرفیکٹ جب دیکھیں گے نا، تو ساری چیزیں تو پرفیکٹ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو شادی میں تاخیر آپ کی اس لیے ہو رہی ہے۔ وظیفہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو کم کیجئے، آپ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کا جلدی شادی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے سعود خان، استاد جی پلیز بہت دنوں کے بعد سوال کر رہا ہوں، جواب ضرور دیں۔ نماز کی چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے پر اسٹارٹنگ میں ہم ثنا پڑھنے کو نہیں بتایا۔ نماز کی چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے پر اسٹارٹنگ میں آپ نے ثنا پڑھنے کو نہیں بتایا۔ نہیں، میں نے بتایا ثنا پڑھنے کو، اور اگر شاید کبھی میں بھول گیا بتانا، جیسے مان لیجیے آپ کی 2 رکعت نکل گئی یا 1 رکعت نکل گئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، اب آپ چھوٹی ہوئی رکعت پوری کریں گے تو آپ کو ثنا پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ کوئی اگر نہیں پڑھ پائے ثنا تو نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں یعنی قعدہ میں جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ جی یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ سنت تو نہیں ہے لیکن ایسا صحابہ سے اور بعض احادیث سے، جو فضائل کی احادیث ہیں اس سے ثابت ہے تو پڑھ سکتے ہیں، سنت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، ہمارے پیسوں پر 1 سال گزر گیا اور زکوٰۃ دینے کا دھیان نہیں رہا، تو کیا 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دے سکتے ہیں؟ جی 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس صرف گولڈ ہو تو کتنا سونا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ دیکھو ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے، کسی کے پاس اگر گولڈ ہے تو گولڈ کے ساتھ ساتھ کچھ تو کیش ہوگا ہی، کچھ تو سونا اور چاندی ہوگا ہی، کچھ تو بزنس کا سامان ہوگا ہی۔ اگر تھوڑا بہت بھی کیش ہے، 100-50 روپے تو سبھی کے پاس رہتا ہے نا، 1000-2000 سبھی کے پاس ہے۔ جب کسی کے پاس گولڈ ہے تو 1000-2000 روپے بھی ہوں گے، تو پھر وہ نصاب چینج ہو جائے گا۔ گولڈ کا نصاب تب مانا جاتا ہے جب 7.5 تولہ سونا، یہ نصاب تب اپلیکیبل ہوتا ہے، جب یہ لاگو ہوتا ہے جب کسی کے پاس صرف گولڈ ہی گولڈ ہو، ایک دھیلا بھی اس کے پاس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تب تو گولڈ کا نصاب 7.5 تولہ مانا جائے گا، ورنہ وہی چاندی کا نصاب کنورٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے صاحب، شبیبہ بیگم یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں آپ کی ویڈیو 2019 سے دیکھ رہی ہوں، کتنی بار میسیج کیا پھر بھی ریپلائی نہیں کیا ہے آپ ایک بار بھی۔ دیکھو ریپلائی اگر نہ ملا کرے تو ناراض مت ہوا کرو، میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کی ناراضگی۔ بعض خواتین تو جو ہے نا بھڑک جاتی ہیں، میل کریں گی، نمبر دیا ہی کیوں تھا، جب میل کا جواب نہیں دینا تو میل کرنے کو بولا کیوں تھا، واٹس اپ نمبر دیا کیوں تھا اگر واٹس اپ پر ریپلائی نہیں کرنا۔ تو میری بھی ایک ہی زبان ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں، 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں، تو میں اس کے لیے واقعی میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اگر میں نمبر دینا ہی بند کر دوں تو یہ ہوگا، دیکھو صاحب جیسے اور یوٹیوبرس ہیں، جتنے بھی یوٹیوب پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر
علماء اور مولانا لوگ ہیں وہ اپنا نمبر نہیں دیتے، دیں گے بھی تو وہی لوگ دیں گے جن کے سبسکرائبرز بہت کم ہوں. جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں تو وہ نمبر وغیرہ نہیں دیتے. بھائی ان کے تو ویوز آ رہے ہیں، ان کو مطلب ویوز سے ہے، ان کو مطلب جو ہے اپنی پبلسٹی سے ہے. میں چونکہ یہ فکر رکھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں سے کنیکشن بنا رہے، آپ کی پرابلمس کا سولوشن بھی ہو، تو ظاہر ہے. اچھا آپ لوگوں کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ کو بات بھی مجھ سے ہی کرنی ہے، جواب بھی مجھ سے ہی چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. اب روزانہ میسیج آتے ہیں 2500 3000 4000 میسیج میں سے آپ مجھے بتاؤ میں دن بھر میں کتنے میسیج دیکھوں گا؟ تو اس میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت تاخیر ہو جاتی ہے. تو آپ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میں میسیج دیکھ لوں، ہے نا، یا اللہ تعالیٰ آپ کا سولوشن کہیں سے بھی نکلوا دے اور آپ کا میسیج میں دیکھ لوں، نمبر آپ کا آ جائے. دعا کیا کرو اور میسیج کرتے رہا کرو، ٹھیک ہے. پھر بھی زیادہ پرابلم ہو تو میں نے تو آلریڈی ایڈریس بھی دے رکھا ہے کہ آپ فیروز آباد آئیے، ملاقات کر لیجئے، سارے مسئلے ہی ختم ہیں، ٹھیک ہے. تو ناراض نہ ہوا کریں. آپ کا میسیج میں نے دیکھ لیا ہے، اب ریپلائی کیا دوں کیونکہ آپ نے کوئی سوال تو پوچھا نہیں ہے. چلیے اچھا، بہت خطرناک نام ان کا لکھا ہوا ہے، ٹیگ سمپل مہدی ڈیزائنز، سب انہوں نے بغیر اسپیس کے لکھا ہے، پھر بھی میں نے پڑھ لیا. مفتی صاحب میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں اور میں نے کئی بار کامنٹ بھی کیا ہے پر آپ میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیتے. میرا ایک سوال ہے کہ کیا لڑکیاں بھی اسلامک یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں جس میں صرف ان کی آواز ہو اور چہرہ نہیں دکھتا ہو اور وہ حدیث کی ویڈیو بناتی ہوں؟ دیکھو ویڈیو بنانا، اس میں مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو خاتون ویڈیو بنا رہی ہیں، آج کل یوٹیوب چینل بنانے کا ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے. بس آپ ایسے سمجھ لو کہ ہر آدمی کے 4-6 یوٹیوب چینل ہیں، ٹرینڈ چل گیا ہے. تو اب یوٹیوب چینل آپ بنا رہی ہو تو سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس واقعی اتنا علم ہے؟ مان لیجیے آپ حدیث کا چینل بنا رہی ہو تو کیا آپ کے پاس واقعی حدیث کا اتنا علم ہے کہ آپ یوٹیوب پہ آ کے حدیث کو ڈیفائن کر سکو، حدیث کے بارے میں بتا سکو؟ قرآن کے بارے میں آپ بتا رہی ہو تو کیا واقعی میں آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ میں نے بہت ساری خواتین کے یوٹیوب چینل دیکھیں تو ان کو خود نہیں آتا، لیکن کیا بس دیکھا دیکھی یوٹیوب چینل مجھے بنانا ہے، مجھے بھی سبسکرائبر چاہیے، میری بھی ویڈیوز دیکھی جانے لگیں، تو وہ بولنے لگی یوٹیوب پہ آ کے. تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کیا واقعی میں آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے. اگر ہے تو صرف آواز کے ساتھ یوٹیوب چینل آپ بنا سکتی ہیں. پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی بھی جائز کام ہیں وہ خواتین کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. خان بھیا، مفتی صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ میں مسلم ہوں اور میں کوچنگ پڑھا کر دنیاوی علم دیتا ہوں جس میں لڑکے پلس لڑکیاں دونوں آتے ہیں، تو کیا میں دونوں کو علم دے سکتا ہوں؟ خان بھیا دیکھو آپ بالکل دونوں کو علم دے سکتے ہو، لیکن اس میں جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا. اور وہ دھیان آپ کو کیا رکھنا پڑے گا کہ لڑکوں کا گروپ الگ ہو، جب لڑکوں کی ٹائمنگ ہو تو اس میں لڑکیاں شامل نہ ہو، یعنی کو ایجوکیشن نہ ہو. کو ایجوکیشن کا سسٹم آپ کے کوچنگ سینٹر میں نہیں ہونا چاہیے. لڑکیوں کا جو ٹائم ہو تو اس میں لڑکے نہ آئیں اور لڑکوں کا جو ٹائم ہو اس میں لڑکیاں نہ آئیں، ٹھیک ہے. باقی آپ پڑھا سکتے ہیں، تو اس طرح سے تو پڑھا سکتے ہیں. یہ لڑکے ادھر بیٹھے ہیں، لڑکی ادھر بیٹھی ہیں، تو پھر یہ کوچنگ سینٹر اس طرح سے چلانا بالکل جائز نہیں ہے. کو ایجوکیشن اسلام میں ناجائز، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. نقصانات اب تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کچھ کیمرے کے سامنے ریکارڈ ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو اب تو یہ چیزیں بالکل ظاہر ہیں، اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. اچھا جی، سیرن، اب دیکھو نام آپ لوگ کلیئر نہیں لکھتے، پتہ نہیں کیا نام ہے. ماشاءاللہ آج تو میں نے پوری فیملی کو سنایا ہے، میں ٹی وی چلا کر اوپن کر کے ماشاءاللہ سنڈے ایپیسوڈ سب کو دکھوایا. بہت اچھی بات ہے. سنڈے ایپیسوڈ الحمدللہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں پوچھنے کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ہمیں لکھنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو ہم پوچھ نہیں پاتے. تو سنڈے ایپیسوڈ میں آپ لوگ جیسے بھی سوال کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو میں تو صرف جواب دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے اتنے اچھے اچھے سوالات ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے جواب سننے میں مزہ آتا ہے. تو بہت اچھی بات ہے، بالکل سنایا کریے. اور اس ایپیسوڈ کو آپ سوشل پلیٹ فارم پر شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. اور اگر مان لیجیے شیئر کرنے سے یا کوئی بھی آپ کو لگا کہ اس ویڈیو میں کوئی ایک ایسا مسئلہ میں نے بیان کیا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے، اس کو آپ کٹ کر کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں تاکہ لوگوں کو وہ چیز پتہ چلے، ٹھیک ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ دین کی چیزوں کو لوگ خود سے شوق سے نہیں دیکھتے، جیسے کہ موویز، فلمیں، ڈرامے، یہ سب لوگ شوق سے دیکھتے ہیں،
دین اگر شوق سے نہیں دیکھ رہا آدمی تو کم از کم کسی بھی واسطے سے اس کے کانوں میں دین کی بات پہنچ تو جائے، کم از کم اس کو پتہ تو چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ جب توفیق دے گا تو انشاءاللہ عمل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمیر خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کیا موبائل فون میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے ثواب نہیں ملتا یا پر کم ملتا ہے؟ دیکھو موبائل جو ہے نا ایک سیکنڈری لیول کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ قرآن کو قرآن میں ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا، موبائل میں قرآن پڑھنا جائز بھی ہے، لیکن موبائل میں قرآن پڑھنے میں وہ روحانیت نہیں ہے جو آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھو گے۔ بک جو ہے نا، جیسے ایک چیز اپنی اصل میں اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مان لیجیے پنکھا ہے تو وہ پنکھا اوپر لٹکو ہے اچھا لگے گا، ہاں وہ الگ بات ہے کبھی کبھی جگاڑ توگاڑ کر کے کوئی پنکھا بنا لے ہوا کھانے کے لیے تو وہ پنکھا کہلائے گا، تو لیکن وہ پنکھا اچھا وہی لگے گا۔ تو اسی طرح سے جیسے بک ہوتی ہے نا، تو بک کو پڑھنے میں جو مزہ ہے اصل، اور بک کا جو اصل فائدہ وہ بک میں ہی پڑھنے میں ہے۔ موبائل میں پی ڈی ایف میں یہ ایک سیکنڈری لیول کی چیزیں ہیں۔ موبائل کبھی بھی بک کی جگہ نہیں لے سکتا، موبائل موبائل ہی رہے گا، بک بک ہی رہے گی۔ تو اسی لیے جو اصل فائدہ آپ کو لینا ہے تو وہ بک ہی پڑھنا پڑے گی، قرآن شریف کو قرآن شریف میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ ہاں سیکنڈری لیول کی بات اگر کریں، مان لیجیے آپ سفر میں ہیں، دکان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن شریف موجود نہیں ہے تو آپ موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا شبینہ اعظمی، مفتی صاحب قرآن پاک پلاسٹک میں رکھا جائے اور پلاسٹک پھٹ جائے تو اس کا کیا کریں؟ پلاسٹک پھٹ جائے تو اس کو آپ کوئی بات نہیں، اس کو آپ کہیں بھی سائیڈ میں رکھ دو، ہے نا، کیونکہ وہ قرآن شریف سے ٹچ رہی ہے وہ پلاسٹک، تو آپ اس کو کہیں بھی ایسی جگہ رکھ دو جہاں اس کا ادب ہو، کیونکہ وہ قرآن شریف سے وہ چیز ٹچ ہو گئی نا، تو اس کا بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ باقی یہ کہ آپ اس کو کہیں بھی ڈال دو، کوئی اتنی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز میں عورتوں کو دعا کرتے وقت ہاتھ کا دوپٹے کے اندر ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ہاتھ دوپٹے کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے، دوپٹے کے اندر کر لو تو بھی ٹھیک ہے، باہر کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کھانا کھاتے وقت پانی پینا ہو تو گلاس پکڑنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، یہی ہے سیدھے ہاتھ سے پانی پیو۔ نبی پاک مطلب کوئی سنت طریقہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ پانی پیتے وقت گلاس پکڑنے کا کوئی سنت طریقہ الگ سے نہیں ہے۔ جیسے کوئی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ 2 انگلیاں اوپر رکھنی ہیں، 2 انگلیاں نیچے رکھنی ہیں، انگوٹھا یہاں لگانا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھے ہاتھ سے آپ گلاس کو پکڑو اور 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لو، یہ سنت طریقہ ہے۔ گلاس پکڑنے کا کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، آپ کو جیسے کمفرٹیبل ہو۔ بعض دفعہ گلاس کوئی ایسا ہوتا ہے کہ یوں پکڑنا پڑتا ہے، بعض دفعہ کوئی گلاس کپ نما ہوتا ہے تو اس کو ایسے پکڑنا پڑتا ہے، کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو جیسے کمفرٹیبل لگے پکڑنے میں ویسے آپ گلاس کو پکڑ لو، گلاس پکڑنے کا کوئی مصنون طریقہ نہیں ہے۔ مسکان شاد، پتہ نہیں کیسے کیسے نام آپ لوگ رکھتے ہو، مسکان نام سمجھ میں آ رہا ہے بس۔ کالج فنکشنز میرج میں میوزک لگاتے ہیں تو کیا کریں؟ کالج فنکشنز اٹینڈ نہ کریں، اور کلوز میرج ہو تو کیا کیا جائے؟ کتنی بھی کلوز میرج ہو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، تو بھائی کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، ایسے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو رشتہ اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کا پاس و لحاظ کیوں کریں؟ تو ایسا فنکشن ہو رہا ہے کالج وغیرہ میں تو آپ اس کو اٹینڈ نہ کرو بالکل بھی، اور اٹینڈ کرنا بھی ہے۔ مان لیجیے کوئی فنکشن ایسا ہے جس میں آپ کو شرکت کرنا ہے ہر حال میں، تو مجبوری کی الگ سچویشن ہے، مجبوری میں آپ کو اگر شرکت کرنی ہے تو اتنی شرکت کرو جتنی ضروری ہے بس، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کلوز میرج ہے، دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے، یہ وہ، تو صاف صاف بول دو بھائی دیکھو اللہ کی نافرمانی ہوگی اس جگہ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کسی کے بھی محبت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کلوز میرج ہو تو کیا کریں؟ جایا جائے، بالکل نہ جایا جائے، منع کر دیا جائے کہ بھائی دیکھو تمہارے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزوں میں ہم شرکت کر نہیں سکتے، صاف بات ہے بس، یا تو آپ اس کو ختم کرو ہمیں بلانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے، دا گڈ تھنگس یہ پوچھتے ہیں حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ بائک، فون، بزنس لون کے مسائل جاننا چاہتا ہوں، بٹ بہت کنفیوژن ہے، ہمیں کئی ویڈیو دیکھ لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، حضرت مدد کریں سمجھانے میں۔ دیکھیے لون کے مسائل ہیں یا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو، ایک تو آپ کا سوال پورا کلیئر نہیں ہے کہ لون وغیرہ پہ یا ای ایم آئی پہ یہ فون وغیرہ لینا، تو میں تو یہی کہوں گا اگر قرضہ لے کے آپ
پورا پیمنٹ کر سکتے ہو تو پورا کر دو، اور اگر کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے، بہت ضرورت ہے